प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इसमें मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी, जिसमें सरफ़हरिस्त जो मौशी मसाइल हैं इसके ऊपर हमने बात करनी है। और कोई भी हुकूमत हो, ये हुकूमत या इससे पहले जो हुकूमत रही, सब के लिए मसाइल कम बेश एक जैसे ही रहे हैं। मामलात को हल करने में कौन कितना संजीदा रहा, ये सबके सामने है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। बहुत ज़ोर देकर ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो सियासी नारे लगाए जाते हैं ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है, इस तरह के नारे हर दौर में लगते रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के नाम से, कोई 1 करोड़ नौकरियों के नाम से, और ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया हमेशा से बना रहा है। हकीकत ये कौन कितना अहल है, कितना आवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी कर सका है या डिलीवर कर सका है, ये हमें देखना होगा। और अब मवाजना करना होगा, ये जांचना होगा कि कौन सा दौर ऐसा रहा है जिसमें वाक़ईतन अवामी मसाइल कम से कम रहे हैं। और अभी जो कुछ हुआ है वो आपके सबके सामने। मौशी मुश्किलात में इस कदर इजाफ़ा हो चुका है, अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये हर कोई दावा करता है कि पिछली हुकूमत ने मुश्किलात इतनी ज़्यादा कर दी कि मामलात अब हल होना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या वाक़ईतन ऐसा होगा कि कोई हुकूमत आएगी और आने के बाद जो है वो इस तरह का कोई फ़ैसला करेगी या कोई पॉलिसी इस तरह की बनाएगी जिससे मामलात को हल किया जा सके? इस मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ जनाब अतीक़ुर रहमान साहब, हमारे बड़े ख़ास हैं, मोहतरम हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, अखबारात में लिखते हैं, रसाइल में लिखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। मईशत के हवाले से जो ख़तरात हैं, जो ख़दशात हैं, न सिर्फ उनकी निशानदही करते हैं बल्कि उनके हल के बारे में भी खुलकर बात करते हैं। अतीक भाई, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अतीक भाई, कहाँ से शुरू किया जाए ये तो ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि मसाइल जैसे मैंने कहा कि हर दौर में एक जैसे हैं, लेकिन क्या कोई संजीदा आपको नज़र आया जो वाक़ईतन इन मसाइल को हल करे? और साथ में गुफ्तगू जब आप कीजिए इस चीज़ का ज़रूर तज़किरा कीजिए कि ये इतना मुश्किल काम है, ये वाक़ईतन इतने मुश्किल हैं मसाइल के जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये मसला आखिर क्या है, इस पे चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू कीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने मसाइल तो बयान कर दिए और फिर मेरे लिए भी आसान कर दिया कि मैं किस तरह बात करूं। जी, बातें काफ़ी गंभीर हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले दिन हुआ वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता हूँ। जी, वो प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने सब ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई थी, सही है। और इस 1.5 ईंट की मस्जिद में सब अपनी अपनी हाँक रहे थे। और जब अपनी अपनी हाँक रहे थे तो वो इस बात को भूल गए कि एक मुल्क भी होता है, उसकी एक मईशत भी होती है, उसमें कुछ लोग रहते हैं जिनका दर्द भी होता है, जिनको खाना भी खाना होता है, जिनको बच्चों को पढ़ाना भी होता है, जो बीमार पड़ जाते तो उनका इलाज भी कराना होता है। इस कदर अपनी सियासी मस्तगियों में लगे रहे कि एक दूसरे को बुरा भला कहने में, ऊंचा नीचा दिखाने में, और बाद में इकट्ठे हुए तो खूब कह लगा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें भूल गए कि मईशत इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में, इकनॉमी। ऐसा ही। और उस इकनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैक्रो इकनॉमी एंड माइक्रो इकनॉमी। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, शुरू में तो काफ़ी मसाइल थे, मैं पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इनके पास रोड मैप नहीं था। जब रोड मैप नहीं होगा तो आप चांस की गैम्बलिंग में बैठे होते हो। तो आप गैम्बलिंग में तो आप कैसीनो में बैठते हैं, इकोनॉमिक्स में तो बहुत नहीं अच्छी बात बैठते। आपने कही। तो इस गैम्बलिंग में चांस पे होता था, खुशी आ गई कुछ तो भी हो सकता इकोनॉमिक्स ऊपर चली गई, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई। बड़ी दर्द की बात है और गौर करने की बात है। और तकलीफ आ गई तो स्टॉक एक्सचेंज भी गिर गई, सारी इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद हो गई, बिजनेस भी कोलैप्स हो रहा है। रोड मैप्स नहीं बनाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यासिर कि ये हमारा मुल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्री के तौर पे सारी दुनिया में माना जाता है। मानना चाहता हूँ। कॉटन के हम लीडर थे, वीट के हम लीडर थे, और दूसरे राइस में लीडर तो हैं, और तमाम चीज़ों की प्रोडक्शंस में हम लीडर थे। क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आ गया कि ध्यान नहीं देने की वजह से वही ज़मीन जो दूसरे टुकड़े पे है, दूसरे मुल्क में है, पड़ोस में है, वो बहुत शानदार सब कुछ कर रही है। और यहाँ पर एक अजीब आलम है कि डेफिशिट पे डेफिशिट क्रॉप्स का हो रहा है और हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो मैं आगे आके आपको बताऊंगा कि ये जो इंपोर्ट का बिल बढ़ता चला गया ना, इसने खा लिया, इसने कैंसर की तरह, क्रोनिक कैंसर की तरह मेरी इकोनॉमी को खा लिया। मुल्क इसका जिक्र नहीं कोई करता। बिल्कुल ऐसा ही। सारी जिक्र करेंगे कि जी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, सब कुछ बढ़ानी है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ जो मैं जिसमें पहुंच पाया हूँ वो ये है कि हमारी
جو امپورٹس ہیں وہ بے تحاشا بڑھتی چلی گئی. تو میں ایگریکلچر پروڈیوس کی بات کر رہا تھا, تو اس میں بھی ہم امپورٹس میں چلے گئے, 6 سے 7 بلین ڈالر کی ہم نے امپورٹ کر لی. لیڈنگ ان ایگریکلچر پروڈیوس ہونے کے باوجود ہم اس قدر ڈیفیشٹ میں جا رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی امپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کا بل بڑھا رہے ہیں. جب ہم امپورٹ کا بل بڑھاتے ہیں تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو ہم بہت پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف کیا ہے کہ ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا تھا. 20 سال 30 سال پہلے تو ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف بہت تیزی سے گئے, بھاگے دوڑے, اور ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم نے کر کے اس کے پاس ایک ایسا سلو ڈاؤن شروع ہوا کہ ہم نے اس پہ اتنا کوئی کام کیا نہیں. اب ہو رہا کیا ہے کہ ہم اس وقت جس اسٹیج پہ پہنچے ہیں, بعد میں ان کی بات کہہ دوں کہ بعد میں چیزیں ٹھیک ہو گئیں اور بہت اچھے سے اکنامک کو انہوں نے کور کرنا شروع کر دیا. اب کسی چیز کو وہ کور کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو اکنامک چارٹر ہے نہیں. جو کوئی بھی آ رہا ہے یا جو بھی فساد پیدا کر رہا ہے یا جو انسرٹینٹی آ رہی ہے یا شاؤٹ ہے, لاؤڈ ہے, جو بھی کچھ ہے وہ اس کے بعد ہوتا کیا کہ وہ مل بیٹھ کے اپنی اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں اکنامک چارٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ بھئی کسی نے کوئی چیز اچھی کی ہے نا تو اس کو کنٹینیو کر دو. سبوٹاج کرنے کی کیفیت تاری ہے, کسی نے یہ کیا اب اگلے نے یہ کرنا ہے اگلے. تو یہ گورکھ جھنڈا جو چلا اس نے ہماری معیشت کو بہت زیادہ. اس وقت ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, ہم یہاں سے بات کو شروع کریں گے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے نا وہ بالکل گر گئے. ایک ایسی اسٹیج پر آ گئے جہاں پر ہم جو قرض دار ملک ہیں, ڈیبٹ اورینٹڈ کنٹری, ہمیں اپنا قرضہ پے کرنے کے بھی پیسے نہیں. ٹھیک ہے, جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایک طرف کرنسی بھی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خطرناک حد تک ڈی ویلیو ہوتی ہے, اور دوسری کرنسی اس پہ حاوی ہو جاتی ہے جس سے آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہے ڈالر آف کورس. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس فارن ایکسچینج ریزروز کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی. اب اس میں جو سب سے پہلا اقدام کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے وہ یہ کیے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے اپروچ کیا کہ بھائی ہمیں پیسے دے دو. ٹھیک ہے, وہ روٹھے بیٹھے تھے, ناراض تھے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی, تو انہوں نے پیسے بھی روک لیے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری 5 کنڈیشنز کو مانیے. آپ ہماری ان 5 کنڈیشنز کو مانتے ہیں تو ہم آپ کو چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک رسمی بات چیت ہو گئی ہے جو مئی میں آ کر کچھ کریں گے وہ, لیکن گھوم پھر کر بات انہی کنڈیشنز پہ آتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا جو پیمنٹ کا پیریڈ ہے اس کو بھی 1 سال ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو انیشل $1 بلین آپ کو رہتی تھی اسٹرینچ پہ, اس کے ساتھ ہم $2 بلین ایڈ کر دیتے ہیں. یعنی جو وہ فنڈ تھا آپ کا $6 بلین کا جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس کو $8 بلین کر دیتے ہیں. جو اس کا ریمیننگ رہ گیا وہ آپ کو پے کر. لیکن 5 کنڈیشنز اتنی ہولناک ہیں کہ آپ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو میں جس میں شروع میں ذکر کرا کہ درد کسی کو ہوتا بھی ہے, دوائی بھی کسی کو کھانی ہوتی ہے, پڑھنا بھی ہوتا ہے, بجلی بھی جلانی ہوتی ہے, گھر میں بھی رہنا ہوتا ہے, سکون بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو برباد جن کی ہو گئی وہ پھر ایک دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ ان کی چیتڑے بکھرنے والے ہیں, ان کا حشر ہونے والا. کیا پہلی کنڈیشن ان کی یہ ہے کہ جی آپ نے جو بھی سبسیڈی دی آئل پہ, پیٹرولیم پہ, اس کا فوراً واپس لے لیں. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو اپنے الیکٹرک کے ٹیرفز ہیں ان کو بڑھا دیں. تیسری بات یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو ٹیکسز ہیں ان کو مزید بڑھائیے. ٹھیک ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز دے دے کے برا حال ہے. چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں, ڈیولپنگ پروجیکٹس ہیں, ان ڈیولپنگ پروجیکٹس کو آپ ریڈیوس کیجئے. میں ڈیولپنگ پروجیکٹس کی جب بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میرے ڈیمز جو اس ملک میں بننے ہیں, جو بن رہے ہیں, جو آدھے بن گئے, جو وہ میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. وہ میرے سب سے بڑا ڈیولپنگ پروجیکٹ کہ اس سے میرا بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے, اس سے میرا پانی کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے. تو اگر اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ڈیولپنگ ایکسپینڈیچرز کو آپ ریڈیوس کریں. اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا جو بزنس کمیونٹی کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم آئی تھی جس سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی اور بزنس کمیونٹی بھی تھوڑا سا اپنا انٹرسٹ لے رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً وڈرا کر لیں. تو یہ 5 اتنی اسٹرنجنٹ کنڈیشنز ہیں کہ اب یہ مئی میں آ کر ان کنڈیشنز کو آپ کے ساتھ منوانے کی کوشش کریں گے. آپ کے آئل کے پرائسز بھی بڑھیں گے, ظاہر ہے وہ انٹرنیشنلی بڑھے ہوئے جو تو وہ تو بڑھے ہوئے, وہ آپ پہ اس کی کوئی سبسڈی نہیں ہوگی تو وہ بے انتہا بڑھیں گے. یہ تکلیف صرف پمپ میں نہیں ہوگی. جب پیٹرول کا پرائس بڑھتا ہے یاسر تو یہ تکلیف صرف موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالنے والے کو نہیں, تکلیف پوری اکنامی کو ہوتی ہے, کیونکہ پوری اکنامی جو ہے وہ آئل سے چلتی ہے, آپ کی بجلی بھی آئل سے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا عتیق بھائی, یہ ساتھ میں اس کا تذکرہ کیجیے گا, آپ نے بڑی کھل کر ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے.
پاکستان جیسے ملک کے لیے کیا $2 بلین حاصل کرنا کیا واقعتاً اتنا مشکل کام ہے؟ میں تو معیشت کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ بات ہمیشہ سے سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جہاں پر آبادی دنیا کے چند بڑے ممالک میں شمار جن کا ہو رہا ہے، جتنا ہیومن کیپٹل ہمارے پاس ہے، جتنے ریسورسز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، وہاں $2 بلین کے لیے ہمیں اتنا اسٹرینگل کیا جا رہا ہے اور ہم ہر کنڈیشن ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہ جو ہم نے جس کو یکسر نظر انداز کیا ہے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے جو کام ہونے چاہیے تھے، جس کی نشاندہی کرتے آئے ہیں، یہ چیزیں مٹیریلائز کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیا یہ بھی کوئی کسی قسم کی سازش ہے؟ کیونکہ ہر چیز یہاں سازش سے جو وہ جوڑ دیا جاتا ہے، یہ ذرا فرمائیے گا۔ نہیں، قوم کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہر چیز امپورٹڈ کرنی۔ اب عید آ رہی ہے، جیسے آپ میرے گھر آتے ہیں، آپ میرے لیے کوئی ہیمپر لے آتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ آپ باہر کے امپورٹڈ بسکٹس اس میں ڈال کے لے کر آئیں؟ آپ لوکل کنفیکشنری جو دنیا میں مانی جاتی ہے، جو ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، جو ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہے، اتنی اچھا بسکٹ بنتا ہے آپ کے، آپ اس ہیمپر میں امپورٹڈ بسکٹس لے کے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ مزاج بن گیا، پانی پی رہے ہیں تو باہر کا امپورٹ کیا ہوا پانی، مثلا کتے کا کھانا آ رہا ہے تو وہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے۔ مطلب کیا ہے، یہ ایک مزاج بن گیا۔ یہ مزاج ٹائکونز کا مزاج ہے، جس نے پوری اکانومی کو تباہ کر دیا۔ دیکھیے 82% کمپوننٹ ہے ہماری جو ریئل سوسائٹی ہے، وہ سوسائٹی ہمیشہ نظر انداز ہوتی رہی ہے اور محکوم ہوتی رہی ہے، وہ ان لوگوں میں آتی رہی ہے جو لوگ پاورفل ہیں۔ دیکھیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹائکونز ہیں نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو صرف یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ یار شہر میں سب کچھ ٹھیک ہے نا، ایئرپورٹ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، روڈ صحیح ہے، کھلی ہوئی ٹریفک تو نہیں ہے، بس یہ ایک غم لے کے رہ رہے ہیں۔ اس غم میں ان کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں، ان کی دولتیں باہر ہیں، ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں۔ جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا ان لٹیروں کا، یہ ملک میں کوئی معیشت۔ آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، ایکسپورٹ پہ کتنی پلاننگز آتی ہیں، آپ نے کتنی گورنمنٹس کو آتے جاتے دیکھو، ہر ایک نے بات کی جی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے۔ بھائی 2013 میں $25 بلین آپ کی ایکسپورٹ ہوئی، اس کے بعد ہوئی نہیں ہے۔ 23 بلین 24 بلین، آپ کو ٹارگٹ لینا ہے $40 بلین، $50 بلین، $60 بلین کا۔ وہ ٹارگٹ کیسے اچیو ہوگا؟ وہ تبھی اچیو ہوگا جب یہ امپورٹ کا مزاج ختم ہوگا اور میڈ ان پاکستان پہ آپ جائیں گے، آپ ویلیو ایڈٹ پہ جائیں گے، آپ کی جو 6 انڈسٹریز ہیں ان کو آپ گرو کریں گے۔ یہ چیزوں پہ جب تک دھیان نہیں ہوگا، معیشت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو عتیق بھائی کیا جائے یہ تو بتائیے کہ اب آپ کی نہ اسٹیل مل چلتی ہے، نہ آپ کی کوئی اور ایس او ایز کام کرتے ہیں، نہ پی آئی اے آپ کی ورکنگ ہے، نہ ریلویز، نہ اور دیگر کوئی اور معاملات ٹھیک سے چل رہے ہیں، تو یہ کس طرح ٹھیک کریں نا؟ اب یہ سکلیکل یونٹس جو ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ کیا میکینزم بنایا جائے؟ کوئی کہتا ہے اس کو پرائیویٹائز کر کے مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ سسٹم جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے۔ اب یہ تو وائٹ ایلیفنٹ بڑے ہوئے ہیں، ان کی لائبلٹیز ہمیں اس کو پے کرنا پڑتا ہے، یہ اس کو کہاں تک کیری اور مزید کریں؟ ہمارے آپ کے ٹیکسز ہی پے ہو رہا ہے نا، ہمارے آپ کے ٹیکس وہ بچ جائیں تو وہ کہیں اور لگ جائے پیسہ، کسی کام بن جائے، کوئی ہاسپٹل بن جائے، کوئی بچوں کے تعلیم کی جگہ بن جائے، کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بن جائے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ ملک کی اکنامی کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو اس میں نان ریسیڈنٹ پاکستانیز کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ $30 بلین آپ کو بھیجا ہے یار، صرف آپ نے ان کو پروگرام دیا ہے، آپ نے ان کو بینکنگ چینلز دیے ہیں، آپ نے ان کو آسانیاں پیدا کی، اتنا سا آپ نے ان کے ساتھ کیا، انہوں نے کھل کر پورے ملک کے۔ دیکھیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، 20-30 سال پہلے ایک دور آیا تھا جب کہ پورٹ قاسم بالکل بنجر تھا، نان ریسیڈنٹ پاکستانیز نے وہاں پر اتنی انویسٹمنٹ کی۔ آپ کیا دیکھیے سپلائی چین مینجمنٹ اینڈ ویئر ہاؤسنگ بہت ہی ویک تھی، آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو 20-30 سال پہلے اس پہ اتنی انویسٹمنٹ نان ریسیڈنٹ پاکستانیز نے کی ہے، جس کا میں خود گواہ ہوں۔ اور اس کی وجہ سے آج پورٹ قاسم جو 60 لاکھ کا ایکڑ پلاٹ ملتا تھا، وہ 10 کروڑ کا نہیں ملتا، 20 کروڑ کا نہیں ملتا، وہ جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ ملے کیا۔ تو وہاں اتنا انڈسٹری لگی، وہاں اتنے ویئر ہاؤسز بنے، وہاں آپ کی سپلائی چین پہ اتنا کام ہوا، آپ کے کول چینز بنے، آپ کے پرپس بلڈ ویئر ہاؤسز بنے، جس سے آپ مسنگ کر رہے تھے۔ تو نان ریسیڈنٹ پاکستانی سے تو تقریباً 1 بلین کے قریب ہیں، لگ بھگ 90 لاکھ 1 بلین کے قریب۔ یہ تقریباً آپ کو یہ آپ کو اتنی مدد کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں اپنے نان ریسیڈنٹ پاکستانیز کی لوکل انویسٹمنٹس کو کسی طرح یہاں لانا چاہیے، ان کے جو وہ انویسٹمنٹس ادھر ادھر کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ کیش کرانا چاہیے۔ یہاں پہ صرف ریئل اسٹیٹ پہ نہیں، دوسری چیزوں پہ بہت ساری چیزیں جن پہ وہ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، وہ انویسٹمنٹس ان سے کرانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے
کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک ہی صورت میں اٹریکٹ ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں کنسسٹنسی ہو, ہمارے یہاں اتنا لاؤڈ اینڈ شاؤٹ نہ ہو, ہمارے یہاں یہ جو انسرٹینٹی کی کیفیت ہے یہ ہمیشہ نہ رہے, ہر تھوڑے دن بعد آ جاتی, تو تب جا کر کے ہم دیکھیں گے کہ ملک میں کوئی نئی چیزیں ڈیولپ ہوں گی اور میڈ ان پاکستان پہ کام ہوگا. اور اگر امپورٹ کا مزاج ختم ہو جائے تو پھر میڈ ان پاکستان گرو ہو کر ایک ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل کے آئٹم کے طور پہ دنیا کی بہت ساری اکنامکس میں پینیٹریٹ کر جائے گا. عتیق بھائی, یہ تو بڑی بنیادی چیزیں ہیں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, لیکن وہ وائز لیڈرشپ کہاں سے لے کر آئے نا. آپ بتائیے کہ پچھلی جو حکومت گئی ہے, مجھے یاد ہے کہ وہ ہر جگہ کھڑے ہو کے اس چیز کا اعلان کرتے تھے کہ جی 200 میرے پاس لوگ ہیں, پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے اور یہ کر دیں گے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا میں اس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا. اب بتائیے لوگ کس کے اوپر بھروسہ کریں. بڑا بری طرح سے لوگ مایوس ہوئے ہیں کہ جن سے تھوڑی بہت امیدیں لوگوں نے لگائی تھی کہ شاید مسائل کا حل ان کے پاس ہوگا, انہوں نے پچھلے والوں سے بھی زیادہ نا امید کیا. کیوں ایسا ہوا؟ وہی کہ کنسسٹنسی نہیں تھی, کمپیٹنسی نہیں تھی, پلاننگ نہیں تھی, لیکن بعد میں یہ ساری چیزیں آنی شروع ہو گئی تھی, ریئلائزیشنز ہو گئے تھے. میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, شروع میں ضرور یہ پرابلمس ہے, بعد میں یہ چیزیں امپروو ہونی شروع ہو گئی. عتیق بھائی بڑے صد احترام, آپ تو میرے استاد بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, ہمیں بتانے والے بھی چیزوں کا, لیکن یہ جب عقل آتی ہے جو ہمارے بہت سارے بیوروکریٹس ہیں مساجد کے اندر فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ اس وقت اپنے ادارے کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی تھی, ہمیں اس کا ادراک تھا, تو یہ جب موقع ہوتا ہے تو کیوں ڈیلیور نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ آنے والی کل کی فکر ان کو نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اسی میں شمار ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جن کو صرف ایک بات کی پرواہ ہے کہ روڈ صاف ہے, ایئرپورٹ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. بالکل ایسا ہی یہی ہے کل. اگر یہ چیز ہمارے مزاج سے نکل جائے نا, اور ہم پکے پاکستانی بن جائیں اور ہم نے اپنا جینا مرنا یہی کرنا ہے اور اپنے ملک کی اچھائی کے لیے سوچے, سنسیئرلی اسپیکنگ, یہ جتنی باتیں اور ہر چینل پہ جا کر ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے, ایک نیا انداز آتا ہے, نیا جواب دینا پڑتا ہے, یہ سارے سوالات نہ ہو, سوال یہ ہو کہ عتیق صاحب یہ بتائیے کہ اب آگے ڈیولپمنٹ میں کیا کرنا چاہیے, ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونی چاہیے. آپ نے ایگریکلچر پروڈیوس کی بات کی, اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے, کرنا چاہیے. دنیا کا ہر ملک اتنا ایکسپینڈ ہوا, اتنے ترقی کی کہ اس نے اپنے جتنے پرابلمس ہیں ان کو حل کر کے ایک لیڈنگ نیشنز میں اپنے آپ کو شمار کرنا شروع. ہم کیوں وہیں کے وہیں پڑے ہیں, ہم کتنا برا ہمارا ہے کہ ہم ڈکے کی طرف ہیں. ہم کبھی کبھی بات کرتے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پاورٹی لیول کا بلو ہم لوگ تھے تو 50%, 30%, 40%, ہمارے یہی ہوتا رہتا ہے. آج ہم 30% ہے, کل ہم 40% ہے, کل ہم پہ 50%, بس سمجھ میں نہیں آتا. اچھا عتیق بھائی, اب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جن چیزوں کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے, ایک ہیلتھ اور ایجوکیشن. ابھی آپ نے IMF کی بات کی. اب IMF یا اس طرح کی کوئی بھی ادارہ مالیاتی جس سے آپ پیسے لیتے ہیں, آپ کے علم میں تو یقیناً یہ بات ہے کہ وہ آپ کو جب لون دیتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اپنی GDP کا 2% حصہ ہے یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگانا ہے. اگر آپ یہ بنیادی صحت کے اوپر کام کریں گے, اگر ان مسائل کو حل کریں گے, تو بہت سارے ایسے پلان ہی آپ کے اخراجات ہیں جو آگے چل کے بچیں گے. مثال کے طور پر بھی کرونا کی وجہ سے آپ نے کروڑوں روپے آپ نے لگائے ویکسینیشن خریدنے پہ, بتایا جا رہا ہے. حقیقت کیا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گی. اس کے علاوہ اور دوسری ویکسینیشن کے اوپر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں, دیگر جگہ سے ادویات آپ کو خریدنی پڑ رہی ہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں کے اوپر سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کے خیال میں یہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ کم نہیں ہوں گے؟ یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کیسے کیا جائے. جب آبادی بڑھتی ہے تو سائنس یہ کہتا ہے کہ اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے. اب جب آبادی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو اخراجات کو کیسے کم کیا جائے, تو اس برڈن کو مینیج کرنے کے لیے کیا پلانر نہیں ہے؟ یہ تو میں بڑی بنیادی سی چیز ہے پوچھ رہا ہوں. صحیح بات ہے. دیکھیے پلانر ہوتے بھی ہیں تو ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا. یہ بہت سخت اور سیریسلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک گائیڈ لائن کے تحت کام کریں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے, ہمارے چیلنجز کیا ہے. جو چیلنجز ہیں ان کو نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اور پرائرٹیز جو ہے ان کو کتنے جلدی ہم نبھا سکتے ہیں, یسٹرڈے بیسس پہ نبھا سکتے ہیں, تاکہ یہ جو کل کے مسائل ہیں, گزشتہ کل کے مسائل, وہ آئندہ کل میں نہ ٹرانسفر ہو سکے. آپ نے کہا میڈیکل اور ایجوکیشن, تو اگر ہمارے ملک میں NGOs نہ ہوں اور پرائیویٹلی کام کرنے والے یہ ادارے نہ ہوں جو مدد کرتے ہیں بچوں کو پڑھنے میں یا جو بچوں کا علاج کرنے میں مدد کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ ملک جاہل بھی ہوگا, نہ پڑھ سکے گا, اور آدھے سے زیادہ ملک کیا نام ہے بیمار بھی رہے گا. دیکھیے
उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना होगा जिनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे बैंक डिपॉजिट्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेन चीज़ ये है, हमें उन लोगों का पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। अगर वो लोग हैं, हम उनसे राब्ता छोड़ दें, उनके साथ ताल्लुकदारी छोड़ दें, उनको कहें तुम तो खाऊ लोग हो, तुम तो हर चीज़ में अपना हिस्सा तलाश करते हो, तुम तो कफन में भी अपना कमीशन मांगते हो। ऐसा ही है। तो इतने बुरे हालात जब हो जाएं तो फिर क्या करा जाए? यही किया जा सकता है कि कोई इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने जिन पे अमल हो, जिन पे जो कुछ एलोकेशंस हुए हैं जिस काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए या हेल्थ के लिए, एजुकेशन, वो टोटली ट्रांसपेरेंटली वहीं पे लग रहा हो। ऐसा नहीं हो रहा जी। ये तो बताएं ना कि अभी जैसे आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट है वो ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो। अभी पिछली हुकूमत थी ना, सबसे मुश्किल काम ये था कि उसको ये बताया जाए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो लोगों की मिजरीज़ में इजाफा होगा। अभी एक बहुत बड़ी साइंस है, अब तो उसके ऊपर बहुत बातें कर चुके हैं, तकारीर आपने की हैं कि अगर सड़क नहीं होगी, अगर स्कूल, घर, हस्पताल नहीं बने होंगे तो फिर मुश्किलात में लोगों के इजाफा होगा। और फिर जो कुछ हो रहा है अब सरकारी अस्पतालों में, अतीक भाई आपका तो डायरेक्ट इससे ताल्लुक़ है, जो कुछ होता है अल्लाह मेरे पास माना अल्फाज नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं। वो दुख और तकलीफ़ और इंसानियत की जितनी तजलील वहाँ हो रही है, मैं अपनी देखिए, कहीं नहीं देखा। आपको आपने भी मुझे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको ताज़ी सी मिसाल, जी अभी कल जी की मिसाल, जी। आपके पास इस वक्त स्टॉक में पेट्रोलियम ज़रा कम है, आपके पास डीजल नहीं है, आपके पास पेट्रोल नहीं है, ठीक है ना? अब ये सब चीज़ें नहीं है तो ज़ाहिर है ये फिर इंपोर्ट की जा रही होंगी, ठीक है? क्यों नहीं है, क्या है, वो एक अलग बहस है। अब जो आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, पोर्ट में कंजेशन है, वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उस कंजेशन की वजह से वो और डिले होगा। ठीक है। इस शहर कराची में तो इतनी लोड शेडिंग नहीं हो रही जो दूसरे शहरों में 8-8 10-10 घंटे के, और रमज़ान के इन दिनों में और इतनी गर्मी में लोड शेडिंग, क्या किस तरह इंसान ज़िंदगी गुजारा है वो सोचने की बात है। तो वो उनसे मज़ीद इजाफा हो जाएगा, बजाय इसके कि यस्टरडे बेसिस पे ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता, और ये सब जो बिजली के मसाइल हैं ये हल हो जाते हैं। लेकिन वो आप देखें कंजेशन है, वो कंजेशन क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से। अब क्या सारी ज़िंदगी हम यही सोचते रहेंगे कि पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक करें? आपके शहर में ट्रैफिक कंजेशन क्यों होता है? आपके शहर में ट्रैफिक कंजेशन की एक वाहिद वजह पोर्ट का कंजेशन है जी। वो माल वहां से निकलता है क्योंकि लिंक रोड्स नहीं है, आपके पास साइडवेज नहीं है, जी। तो आप सारे मेन शहर को यूज कर रहे होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ताज़ी मिसाल मैंने आपको दे दी, जो भी आपके डीजल को आने में तक डिले हो रहा है। जी। आ भी जाए, इंपोर्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पोर्ट से बाहर निकलने में मोबिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, टू बी वेरी परफेक्ट ऑन इट। जहां तक रह गई बात, आपने बताया कि ये इतनी बड़ी अगॉनी है, इतनी बड़ी तकलीफ है, पेन है, कि जहाँ पे इलाज की कैफियत जो है ना वो वाली नहीं है जो टोटल अप स्टैंडर्ड्स वाली होनी चाहिए। और वो अगर कोई कोशिश भी करता है तो वो किस हद तक करेगा, उसकी भी एक लिमिट है, और वो लिमिट पे कर ही रहे हैं लोग, काम आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सेहत के हवाले से, क्योंकि अतीक भाई जो हमारे हैं वो AMTF एक इदारा है, इसका तस्करा मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ अतीक भाई, वैसे तो बहुत पहले इसके हवाले से बात हो जानी चाहिए थी, मीडिया पे इसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। ये ख़ास तौर पे जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी तस्करा किया था कि माह मुबारक में जो डोनर्स होते हैं, ब्लड डोनर्स, वो नापैद हो जाते हैं, और ये थैलेसीमिया में, इसके मरज़ में मुब्तला जो पेशेंट हैं उनके लिए एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है उनको खून की तरसील करना और उन तक पहुँचाना। ये ज़रा अतीक भाई बताइएगा, क्योंकि मैं तो उस पर आपके साथ, आपने ही बल्कि मुझे जिन चीज़ों का AMTF के अंदर दिखाया वो इंतहाई मुश्किल मरहला है, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, किस कदर परेशानी का सामना होता है। जब AMTF का नाम लिया तो ये बात ये है कि ये मेरा प्राइड है जी। हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रीटमेंट हो जाए और अवेयरनेस आ जाए कि लोग थैलेसीमिया के बच्चे पैदा ना करें। ठीक है, अब उस पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो तो एक अलग बात है। आपने बहुत ही मेन टॉपिक ले लिया। 8 तारीख को थैलेसीमिया डे भी है मई में, और फिर उसके बाद फ़ौरन ही जो जून में ब्लड डोनर्स डे भी आएगा। हमेशा एक काम बहुत मुश्किल रहा है हमेशा कि जो ब्लड की कलेक्शन है, देखिए थैलेसीमिया का बच्चा हो, सर्जरी हो, चाहे ब्लड डिसऑर्डर के दूसरे बच्चों, इनकी लाइफ लाइन जो है ना वो ब्लड है। अगर इनको ब्लड नहीं मिलेगा तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते।
ہمارا سب سے بڑا پرپس اور سب سے بڑی جو کام ہوتا ہے وہ بلڈ ڈونیشنز کی کلیکشن سے. اس میں ہمارے نوجوان بہت آگے بڑھ کر بلڈ دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک شاہی جیسی کیفیت ہے, اس حساب سے میں بلڈ نہیں حاصل کر پاتا ہوں جس کی ضرورت ہے. دیکھیے اے ایم ٹی ایف کو تقریباً 850 سے 1000 بلڈ بیگ چاہیے ہوتے ہیں ہر مہینے. ہم دنیا جہان کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پاس سارے جدید طریقے ہیں, اور ہم سے زیادہ جدید طریقے کسی کے پاس ہے بھی نہیں. ہمارے پاس تو ریڈ بس بھی ہے جو آپ کے جگہ پہ پہنچ جاتی ہے, جس کے اندر بیڈس بھی لگے, پیرامیڈیکل بھی بیٹھا ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, ایئر کنڈیشنڈ ہے. وہ اتنا اچھا طریقہ, اتنا سنہری, اتنا قابل ذکر طریقہ ہے بلڈ دینے کا, لیکن اس میں بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے. ہم مشکل سے 250 300 400 بلڈ بیگس اکٹھے کرتے ہیں, اور پھر کیا کریں, وہ ڈیفیشٹس کو ہم کس طرح پورا کریں, تو اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے, لوگوں سے لینے پڑتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ بلڈ ڈونیشن میں شائع نہیں کرنا چاہیے, بلڈ دینا چاہیے. اللہ پاک کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری کائنات کی جان بچائی. اب یہ قرآن شریف میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کافی ہیزیٹیشن ہے بلڈ دینے میں, اور کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی مطلوبہ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. یہ تو عام دنوں کی ہو گئی بات, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی گاڑی چل رہی ہے کسی طرح. اصل مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ بلڈ کیوں نہیں آ رہا, مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں انسٹنٹلی امیجیٹلی تھیلیسیمک میجرز پروڈیوس کرنے بند کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہو رہا, یہ اویئرنیس نہیں جا رہی. اچھا, اب رمضان کے مہینے میں بلڈ ڈونیشن تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے, لیکن اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو افطار کے بعد کے لمحات ہیں اور سحری تک کے, اس میں ہم نے ارینجمنٹ کیے ہوئے, اس پہ لوگ آ جاتے ہیں, بلڈ دیتے ہیں, تو ٹک 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 کام چل رہا ہے. لیکن یہ ٹک ٹک چل رہا ہے, اس میں کمپلیٹ نہیں ہو رہا, اور کچھ اس طرح کی ڈویژنس ہمیں کرنی پڑتی ہیں ایک بلڈ بیگ پہ, جس میں 3-4 بچوں کو تھوڑے دن کی زندگی کے کچھ آثار مل جائیں. تو یہ ایسا اچھا نہیں ہے, اس کو تو پورا بلڈ بیگ چاہیے نا. اب آپ اس کو اگر تھوڑا سا اس پہ ڈویژن کر کے دے رہے ہیں جسٹ ٹو پاس دا ٹائم, تو یہ بھی ٹھیک نہیں. آپ کے پروگرام کی توسط سے جو بھی دیکھ رہا ہے, میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں بلڈ دینے میں کبھی بھی شرمائے نہ, کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. بلڈ دینا آپ کے خود کے لیے بھی بہت اچھا ہے, آپ کئی بیماریوں سے اس سے بچ جاتے ہیں, جس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ہارٹ اٹیک سے بچ جاتے ہیں, دل کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں, ہیپیٹائٹس سے بچ جاتے ہیں, دوسری بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں. تو بلڈ آپ ضرور دیں, اور بلڈ دینا آپ کا کام آئے گا, کسی کی جان بچائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی عتیق بھائی, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جو دیگر مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. بریک سے واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ ملکی مسائل کے حوالے سے, اور دیگر معاملات پر ہم گفتگو کر رہے تھے. عتیق الرحمان صاحب ہمارے بڑے محترم تشریف فرما ہیں, معاشی تجزیہ کار ہیں, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ملکی مسائل کے حوالے سے. عتیق بھائی, اب بڑی اکانومیز کی مثال ہمارے سامنے, دیکھیں اب کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. پوری دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے, اور آپ کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے. آپ کھول کر دیکھیں, آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ اگر فلانا ملک نے ترقی کی ہے, یہ جو نیبرنگ کنٹریز جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں, معاشی ایک بہت بڑا وہاں پر اگر ایک انقلاب آیا تو انہوں نے کیا یہ کہ جو ایس ایم ایز تھے, جو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے لوگ تھے, ان کے ہاتھ مضبوط کیے. جب ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے, وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے, تو اس کے بعد وہ چھوٹے سے بڑے کاروبار کی شکل اختیار کر گیا, اور اس میں پھر بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنا شروع ہو گئے. اور جب یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی تو اس کے بعد ایک ریولوشن آیا, اور پھر ان ممالک کا شمار دنیا کے بڑی معیشتوں میں ہونے لگا. تو یہ کتنا مشکل کام تھا, یہ ذرا بتائیے. کیا ہمارے ہاں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, نہیں ایگزیکیوٹ ہو سکتا؟ عتیق بھائی آپ تو اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل لکھ چکے ہیں, فرمائیے. دیکھیے اکنامکس میں کچھ امپورٹنٹ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں, سیگمنٹس ہوتے ہیں جس پہ انسان زیادہ کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ ایس ایم ایز پہ کام کرنے کی کوشش کی, اور ایک اسٹیپ اور آگے گیا ہوں, اور ایس ایم ایز سے ہٹ کے وہ ہے کاٹیج انڈسٹری کی پروموشن کے لیے. آپ نے بجا فرمایا کہ ایسا سب کچھ اسی طرح ہے, اور دنیا نے اپنا ایک راستہ بنایا جس کے تحت وہ ایسے سے چل کے اس طرح پہنچتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پھر وہی والی گندی سی بات آ جاتی جو شروع میں ہم نے کر دی, کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنا خیال کر رہے ہیں اور دوسروں کا خیال نہیں کر رہے. اس میں ہمارے پاس سب سے بڑی پرابلم ہے
कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन बात सच है, वो ये है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हैं ना, वो सिर्फ एक बात पर इंटरेस्टेड है कि किसी टाइकोन को लोन दे दें। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी हो जाता है वो, और अक्सर होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। जब आप एसएमईज को एक्सेस टू फाइनेंस से मोहताज रखेंगे, परेशान रखेंगे, एक्सेस टू फाइनेंस सारी दुनिया में ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत की चीज़ है कि जब उसका पैसा होगा तो वो वाला कारोबार करेगा, वो छोटा कारोबार करके फिर बड़ा व्यापारी बनेगा। ये बैंक्स रिलक्टेंट होते हैं और एसएमईज को फाइनेंस नहीं करते। ठीक है। उसका एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या ये नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ इनसे कि क्या बड़े बड़े ट्रिलियंस के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और ये छोटे से मिलियन से भी नीचे के अगर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स 2-3 हो जाए तो क्या आप इसको एक यार्डस्टिक बनाओगे? ऐसा ना करो, ये गलत कर। देखिए, बहुत वक्त गुजर चुका, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, हमारे बैंक्स को एक रियलाइजेशन करनी चाहिए कि इस मुल्क को उन्हें कुछ देना है। उस मुल्क को एक ही तरह से दे सकते हैं, जैसे भाई अभी आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप मुल्कों ने तरक्की की और आज नुमाया मुल्कों की फहरिस्त में आ गए, और वो एसएमईज के साथ वो शुरू हुए थे। हमारे मुल्क में भी एसएमईज को फाइनेंसिंग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रियलाइजेशन होना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। पिछले दिनों फिर वही बात आती है कि एसएमईज पे काफ़ी काम करने की कोशिश की गई और काम हुआ, और इसमें एक बहुत रिमार्केबल स्टेप था वो प्राइम मिनिस्टर की एसएमई की स्कीम। जी। और वो स्कीम में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैक्टर माइनस कर दिया, जिसकी वजह से खुले दिल से आप पैसे ले सकते थे और लोगों को मिल भी रहे थे। इसमें कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, वीमेन एम्पावरमेंट, एसएमई लोन्स विदाउट कोलेटरल, रहन रख के बगैर आप वो लोन्स लेकर के काम, कितना चीज़ों को आसान बना दिया गया था। अब आई डोंट नो इकोनॉमिक चार्टर के तहत वो इसको कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते। ये हमारे एसएमई की कॉम्पोजिशन एक बन रही थी, स्टेप बाय स्टेप इस पर काम, और इस पे स्टेट बैंक ने बहुत इंकरेजमेंट किया है, स्टेट बैंक ने बहुत काम किया है। स्टेट बैंक ने गाहे बगाए एसएमईज के लिए स्कीम्स निकाली हैं, उसमें रीफाइनेंस स्कीम्स हैं उनकी, प्लांट एंड मशीनरी की, और बहुत सारी, ये सारी स्टडी मेरी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज भी वक्त है इस बात का कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट बैंक आगे आकर खुले दिल के साथ एसएमईज को प्रमोट करने में काम करें। देखिए, हमारे मुल्क के 82% कॉम्पोनेंट, बल्कि 84% कॉम्पोनेंट है हमारा एसएमईज, और हमारे जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है उनका जीडीपी में, वो 40% से ज़्यादा। जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर के आपके ये छोटे छोटे ताजिर, थोड़े छोटे दुकानदार, थोड़े छोटे व्यापारी, ये वेंडर्स, ये कॉटेज इंडस्ट्री वाले काम करके दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं इनको फ़रोग दिया जाए कि कल को ये एक बहुत मजबूत फिनोमिना बन के एक फंडामेंटल बने और उसके बाद एक बड़े उस पर जाए। यहाँ पे बात करनी बहुत ज़रूरी ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री, अब ये नहीं कह सकते हम कि ये फलानी गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, फलानी का। देखिए, जो भी गवर्नमेंट है उसका ये एक फरीज़ा बनता है कि हर मुल्क में, हर इलाके का एक कॉटेज इंडस्ट्री होती है। हमारे पश्तून भाइयों की, बलोच भाइयों की, सिंधी भाइयों की, सबकी अपनी अपनी एक कॉटेज इंडस्ट्री है, पंजाबी भाइयों की। देखिए, मैं सिंध में हूँ, सिंध का जिक्र करूँगा कि सिंध की कॉटेज इंडस्ट्री दुनिया की मानी हुई कॉटेज इंडस्ट्री बन सकती है। आपके टोपी, अजरक, बिल्कुल सही है, आपकी निशानी है, आपका तोहफा है, आप किसी को भी करते हैं। आप इस कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके एक्सपोर्ट्स में $10 बिलियन तो ये सिंध की कॉटेज इंडस्ट्री ऐड कर, लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ ना लोकल गवर्नमेंट को ध्यान है। कॉटेज इंडस्ट्री के कई उन्होंने अदारे बना रखे हैं, लेकिन क्या इन अदारों का, इनकी एक दफ़ा इनके लिए ज़मीन एलोकेट की थी, आज तक ढूंढते फिर वो ज़मीन कहाँ है। तो ऐसा सब कुछ ये गड़बड़ घोटाला। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि जो पिछली हुकूमत रही है ना, अब सबसे बड़ा मसला ये रहा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा करना ज़रूरी है। ये बात जब की गई थी, जब सरफेस हुई थी कि जनाब मुर्गियाँ पालना या इस तरह की बात होंगी, तो अपोजिशन ने और दीगर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं उसके बड़ा हक में था और मुझे लगा ऐसा कि शायद कोई ऐसा आदमी आ गया है जिसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा है। शायद अपोजिशन के लोग तो मजाक उड़ाएंगे, वो तो तनकीद बराए तनकीद होती है हमारे यहाँ, लेकिन ये वाक़तन ऐसा होगा कि ये ग्रास रूट के ऊपर जाके काम करेंगे और इस चीज़ को सही से टेकअप करेंगे। लेकिन उसमें बड़ी शदीद मायूसी हुई। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्रोग्राम्स ऐसे थे जिनको इनिशिएट किया गया था एक ऐसी
پلاننگ کے تحت اس کو لیا جاتا، ٹیک اپ کرتے کہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اس کو کیری کر سکتا ہے. اب یقیناً اب نئی گورنمنٹ کے لیے فیزیبل نہیں ہوگا کہ تمام چیزوں کو وہ کیری کرے کہ یہ اگر لائبلٹیز کسی شکل میں آ رہی ہیں، وہ بینک کے ذریعے ایکسیس دیا جا رہا تھا فائنینس پہ اور دیگر طریقے سے فائنینس سے ایکسیس دیا جا رہا تھا، تو اب وہ ہرڈلز آنا شروع ہو جائیں گی. کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر سیریسلی ٹیک اپ کرتے نا، ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کا فالو اپ لیتے، کنسرن لوگوں کو آن بورڈ رکھتے اور دیکھتے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے، اس کے ریزلٹ کیسے ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ چیک کریں کہ بینکنگ کے جو کریڈٹس ہیں، یہ جو آف ٹیکس ہیں، اس کے نمبرز کیا آ رہے ہیں، اس کا اسپریڈ کہاں تک ہے، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے لون ایکوائر کیا ہے. اگر یہ تمام چیزوں کی مانیٹرنگ ہوتی تو آپ بڑے ڈراسٹک اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے. لیکن انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، جس طرح ہمارے یہاں ایک طرز سیاست رہا ہے کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنا بغل بجاؤ بس، یہ ہوتا بلوئنگ یور اون ٹرمپٹ. دیکھیے ایک بات یاد صرف آپ کو بتاؤں بڑی چیز کہ پچھلی گورنمنٹ کی 2 پالیسیز جن کو میں بڑا سراہتا ہوں. ایک تو میری ٹائم پالیسی، جی شپنگ انڈسٹری کی فروغ کے لیے. دیکھیے 1971 کے بعد سے لے کے اب تک آپ کے کوئی بھی شپنگ انڈسٹری پہ کام نہیں ہوا. دنیا میں 800 پانی کے جہاز، 400 پانی کے جہاز چھوٹے چھوٹے ملکوں کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ وائج اور ٹرانسپورٹیشن اور کیریج گڈس میں اور سپلائی چین میں اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تو گنتی کے 11 جہاز جو پی این ایس سی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی جہاز نہیں تھے. جو میری ٹائم پالیسی آئی تھی اس میں پاکستان فلیگ کیریئرز کے اوپر اتنی ایڈوانٹیجز دی تھی اس کی انویسٹمنٹس میں، ان کو ٹیکس فری کر دیا تھا اور ان کو فرسٹ برتھ رائٹ دیا. اس طرح کی بہت ساری پالیسی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس پالیسی پہ بھی کسی نے دھیان نہیں دیا. اتنا زیادہ میری خود کی بزنس کمیونٹی نے دھیان نہیں دیا. میں ان سے میری ٹائم پالیسی کی بات کرتا تھا تو میرا منہ دیکھتے یہ تم کون سی پالیسی لے کر آ گئے. کسی نے وہ پالیسی سنی نہیں، پڑھی نہیں، آگے نہیں بڑھائی. اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹلی پالیسی آئی تھی وہ انڈسٹریل پالیسی آئی تھی، جس میں انڈسٹریز کی پروموشن کے لیے بڑی مراد دی گئی تھی، ٹیکس فری، ٹیکس ہالیڈیز اور یہ سب کچھ. اس میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوان کام کر سکتے ہیں اپنی آئی ٹی انڈسٹری پہ. اس کی دنیا میں بڑی مانگ ہے. آپ یقین جانیں، کوئی بھی نوجوان میری بات سن رہا ہو تو آپ یقین جانیں دنیا میں اس وقت آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. دنیا میں آپ کی اس آئی ٹی انڈسٹری کے لیے آپ جائیں، نیٹ پہ جائیں، لنکس نکالیں، کریں، ان کو آپ کی ضرورت ہے. اس کے بے انتہا اشتہار آتے رہتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کی فروغ پہ کام کیا جائے، آئی ٹی انڈسٹری کی پروموشن پہ کام کیا جائے، آئی ٹی کی ایکسپورٹ پہ کام کیا جائے. ہمارے بچے اتنے ہنرمند ہیں کہ وہ ایک دم سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور کافی تیزی سے آگے لیکن یہ ایک سلو پیس ہے. اس کو ہمیں بہت ہی زیادہ فاسٹ پیس پہ لے کر آنا ہے تاکہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں دوسروں کے. تو آئی ٹی انڈسٹری کی مراد بھی بہت دی گئی ہے اس انڈسٹریل پالیسی میں. اس کو ٹیکس فری کرا گیا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں انسینٹیو دی گئی. اگر وہ انڈسٹریل پالیسی چلتی ہے تو میں کہوں گا کہ اس میں سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کا فائدہ ہے اور سب سے زیادہ گروتھ آف آئی ٹی انڈسٹری. اس پر دھیان دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. لیکن عتیق بھائی اب مسئلہ یہ ہے نا کہ میں ایک ذاتی تجربہ رہا ہے جس کے بارے میں آگے چل کے ضرور تذکرہ کروں گا. انڈسٹریل ریولوشن پوری دنیا میں آ رہا ہے، انڈسٹریز 5.0 کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ابھی انڈسٹری 4.0 کے بارے میں بھی لوگ زیادہ نہیں جانتے. جب آپ انویسٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کو بریف کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ شاید اتنے آئی ٹی فرینڈلی نہیں تھے، معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ساری چیزوں کو کنسیو نہیں کر پا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے ریپلیس کر رہی ہے، بہت ساری ہیومن ایفرٹ کو کم کر رہی ہے. اس میں ایرر کا جو مارجن ہے بہت اسکویز ہوتا جا رہا ہے. اب یہ ایک بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. اب اس کے اوپر تو بہت سارے ہم نے پروگرامز کیے ہیں. ایک فیصل آباد میں بھی ایک بڑا سکسیسفل پروگرام میں بھی کر آیا ہوں، جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کچھ دیر بعد. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیسے اویئرنیس دی جائے. جیسا بھی آپ نے شپنگ کے حوالے سے پالیسی کی بات کی ہے تو لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. یہاں پر بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایک ٹریڈیشنل ایک طریقہ چلا آ رہا ہے بزنس کرنے کا، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جائے گا؟ ایک خاص طور پہ ایک کاروباری طبقہ، ایک کمیونٹی ہے، بالکل کوئی چیز اڈاپٹ کرنے کے لیے اس وقت پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرے. وہ کہتے ہیں جو وہ ہمارے کنونشنل جو طریقے ہیں اسی کو فالو کریں گے، وہی کیش کے اوپر کام کرنے کا. وہی فرمائیے ذرا. دیکھیے بہت صحیح بات کر رہے ہیں آپ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک ڈیجیٹل بینکنگ کا تعلق ہے اس پر کافی کام ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ اس کے اچھے اثرات. ابھی ہم نے نان ریسیڈنٹ پاکستانیوں کی بات کی، وہ ڈیجیٹل بینکنگ کی وجہ سے اتنی کامیابی جو بنایا گیا. جی ہاں.
تو بینکنگ سیکٹر میں، فائنینشیل سیکٹر میں، اور جہاں تک فائنینس ڈپارٹمنٹس ہیں انڈسٹریز کے یا آفیسز کے، وہ تو کام کر رہے ہیں، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. لیکن جہاں تک موبائل کامرس کا ایز اے جنرل تعلق ہے جو آپ کہہ رہے ہو، یہ بات بالکل صحیح ہے. اور ہمیں بس یہی کر سکتے ہیں ہم کہ اپنے پروگرام اور کانفرنسز کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دیں، اور نوجوانوں کو خاص کر کے، کیونکہ ان کا ایکیومن بہت زیادہ ہے، ان کی ٹیکنالوجی جو کام کرتی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اسمارٹ فون کو اب آپریٹ کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹیکنیکل مائنڈ ہے، آئی ٹی مائنڈ ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں کچھ نہ کچھ پش دینا پڑے گا. جب پش کریں گے یا کوئی انکریجمنٹ کریں گے، کوئی پروفیشنل وے اپنائیں گے، تو آئی ایم شیور یہ چیز آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اس میں ضرور ڈسکریجمنٹ ابھی ہمیں لگ رہا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن فیوچر میں نہیں دیکھ رہا ایسا کہ اس طرح کا کچھ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کامیابی ہوگی. کامیابی ہمیں ضرور عطا کرے گا. عتیق بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل گفتگو رہے. اور بات ہوئی جناب آج معیشت کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. لفظ مسئلہ استعمال اس لیے کرنا پڑا ہے کہ جناب اس کے اوپر آپ کوئی سنجیدگی سے بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان معاملات کو کیسے آگے چل کے حل کیا جائے گا. بہرحال اس کے حوالے سے پروگرام میں آگے انشاءاللہ چل کے بات ہوتی رہے گی. ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ عوامی مسائل کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے. یہاں پر آپ سے اب اجازت لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے آپ اجازت. اللہ کے بعد.